काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर मिलकर पढ़ रहे हैं हज़रत मुख्तार सख़फ़ी के हवाले से तफसीलात जो कि हमें मदरसतुल क़ैम की जानिब से मौसूल हुई हैं। आइए हम पार्ट 2 में रीडिंग के पहुँच गए हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं जो हेडिंग है कि हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह का इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए एक इक़दाम, ये हेडिंग है। तफसील कुछ यूँ है कि एक और बात जो मुख्तार रज़ी अल्लाह के हवाले से की जाती है वो ये है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग में ज़ख्मी होकर मदाइन में मुख्तार रज़ी अल्लाह के चचा सअद बिन अबी उबैदा मसूद के पास आए तो मुख्तार रज़ी अल्लाह ने उनसे कहा कि ए चचा, क्यों ना हम हसन अलैहिस्सलाम को मुआविया के हवाले कर दें ताकि इराक़ हमारे कब्ज़े में आ जाए। उनके चचा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर लिखा है कि सैयद खुई के मुताबिक ये रिवायत चूँकि मुरसला है, मीम रे सीन लाम है, मरसला है, लिहाजा इस पर एतमाद नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर दुरुस्त भी हो तो इस हवाले से कह सकते हैं कि मुख्तार रज़ी अल्लाह अपनी बात में जद्दी नहीं, जीम दाल छोटी है, जद्दी नहीं थे, बल्कि इस ज़रिए से अपने चचा का इम्तहान ले रहे थे ताकि उनकी राय मालूम हो सके और इस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जान हर ख़तरे से बची रहे। बस उनका ये सवाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिफाजत की खातिर था और ये हमने जान लिया। मज़ीद अगले सफ़े की जानिब हम आ गए हैं जहाँ पर लिखा है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मुख्तार रज़ी अल्लाह के इंतकाम की ख़बर देना, ये हेडिंग है। इसमें मज़ीद तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि मुक़द्दस अर्दबीली अलिफ रे दाल लाम, अलिफ रे दाल बे ये लाम छोटी है, मुक़द्दस अर्दबीली रहमतुल्लाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया कि बहुत जल्द मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं होगी कि कबीला सक़ीफ़ से काफ ये फे से एक जवान क़याम करेगा और उन सितमगरों से बदला लेगा। हवाला है हदीक़तुश्शिया और मुक़द्दस अर्दबीली सफ़ा नंबर 405। फिर लिखा है कि हज़रत मुख्तार सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि असबग़ अलिफ स्वाद बेग़ैन असबग़ इब्ने नबाता रज़ी अल्लाह नक़ल करते हैं कि एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब मुख्तार रहमतुल्लाह बचपने की उम्र में थे अपने ज़ानों पर बिठाया हुआ था और उन्हें कैस का लक़ब दिया, काफ ये सीन लक़ब दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा उन्हें कैस कहा, काफ ये सीन या केस है या कैस होगा कहकर पुकारा, इसी वजह से उन्हें केसान कहा जाता था। हवाला है मौजम मीम एन जीम मीम मौजम अल रिजाल आयतुल्लाह खुई और जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 102 और फिर यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में लिखा है कि किसान ज़ीरक और बाहोश के माने में है, यानी किसान के माने ज़ीरक या बाहोश। फिर चलते हैं आगे। लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बानी क़याम मुख्तार रज़ी अल्लाह की बशारत। इसमें तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह रोज़े आशूरा के हालात में ज़िक्र करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्करी कूफ़ा और शाम के लिए खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के ज़ैल में कूफियों और शामियों की इस तरह से मलामत की कि बहुत जल्द एक सक़फ़ी जवान मर्द इन पर मुसल्लत होगा ताकि उन्हें मौत व ज़िल्लत का तल्ख़ जाम चखाए। हमारे कातिलों में से किसी को माफ़ नहीं करेगा। हर कत्ल के बदले में कत्ल और हर ज़रबत के बदले में ज़रबत। मेरा, मेरे दोस्तों का, मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का और मेरे शियों का उनसे इंतकाम लेगा। हवाला है तनक़ीउल मक़ाल, इसकी हिज्जे करते ते नून काफ ये ऐन
تنقی المقال الف لام میم قاف الف لام، اور ساتھ میں لکھا ہے ما مقانی میم الف میم قاف الف نون چھوٹی ہے، ما مقانی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار رضی اللہ کے لیے دعا، کہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب مختار رضی اللہ نے ابن زیاد ملعون اور عمر سعد ملعون کا سر امام علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر میں خدا کی اس طرح حمد کی کہ تمام تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار رضی اللہ کو جزائے خیر عطا کرے۔ یہ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 127۔ پھر لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا حضرت مختار رضی اللہ کو برا کہنے سے منع کرنا۔ مولا نے فرمایا کہ امام محمد باقر، آگے پڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی سدید سین دال یہ دال کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت مختار رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ مختار رضی اللہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا اور ہماری بیٹیوں کا عقد کروایا اور مشکل دور میں ہمارے درمیان مال بھی تقسیم کیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 343، رجال کشی صفحہ نمبر 125، حصہ نمبر 197۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے قیام مختار رضی اللہ امام سجاد علیہ السلام کی اجازت سے انجام پایا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات اس طرح ہیں کہ کوفے کے اشراف میں سے بعض امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار رضی اللہ کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر کوئی سے عفام غلام بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کرے۔ اس بارے میں آپ جو کچھ مصلحت جانتے ہیں انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 365 اور معجم الرجال آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 100۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امیر مختار رضی اللہ کا صحیح عقیدہ۔ لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام نے خدا سے مختار رضی اللہ کے کام کے بدلے میں ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کی ہے۔ یہ حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 127۔ اور اسی میں آگے لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کے بیٹے ابو الحکم سے جب ملاقات کی تو اس کی عزت و احترام کے بعد مختار کی بھی تعریف و تمجید کی اور فرمایا کہ تمہارے والد پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اور حوالہ ہے تنقیح المقال تینون قاف یہ ہے تنقیح المقال ما مقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ پھر لکھا ہے آیت اللہ عبداللہ ما مقانی رحمۃ اللہ نے امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی مختار پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی دعا کو مختار رضی اللہ کے عقیدے کی صحت پر دلیل قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی رضایت اور خوشنودی خدا کی رضایت اور خوشنودی کے تابع ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے منحرف نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی اور ریاضت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ حوالہ ہے تنقیح المقال ما مقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205۔ یہ وہی حوالہ ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ پھر چلتے ہیں آگے کی طرف۔ لکھا ہے کہ حضرت امیر مختار ثقفی علیہ السلام علیہ رحمہ کی قید خانے میں مناجات و حسرت، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے کہ خدا، اب یہ وہ ان کی مناجات لکھی ہے کہ خدایا امام حسین علیہ السلام کی خیر کرنا۔ مختار رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ کبھی روتے اور کبھی سینہ و سر پیٹتے اور کبھی انتہائی مایوس انداز میں کہتے تھے کہ افسوس میں دشمنوں کی قید میں ہوں اور اپنے مولا علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا۔ زائد قدامہ کا بیان ہے، زی الف یہ دال زائد قدامہ قاف دال الف میم ہے کا بیان ہے کہ میں نے حضرت مختار رحمۃ اللہ کو بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ کاش میں اس وقت قید میں نہ ہوتا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر دولت صرف کرتا اور ان کی حمایت سے سعادت ابدی حاصل کرنے میں سر تن کی بازی لگا دیتا۔ اور اب حوالہ جات نوٹ کیجیے۔ روضۃ المجاہدین علامہ عطاء الدین صفحہ نمبر 10 اور طبع جدید تہران و روضہ الصفا الف لام سواد فی الف الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 ہے۔ پھر ہے ذوب النظار زال واو بے الف نون زوئے الف
ذوب النظار صفحہ نمبر 402 و مجالس المومنین صفحہ نمبر 356 نور الابصار صفحہ نمبر 24. یہ تمام حوالہ جات ہم نے نوٹ کر لیے. آگے چلتے ہیں. لکھا امام سجاد علیہ السلام کا مختار کی بھیجی ہوئی رقم قبول کرنا. یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے مختار نے 20,000 دینار امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے اور امام علیہ السلام نے اسے قبول کیا. اس کے ذریعے عقیل علیہ السلام، ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے بنی ہاشم کے خراب شدہ گھروں کی تعمیر کروائی. حوالہ ہے معجم الرجال آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ رحمت، اور پھر ساتھ میں یہ تھوڑا سا چھوٹا سا لکھا ہوا تھا. پھر لکھا ہے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96. چلتے ہیں آگے. لکھا ہے کہ حضرت امیر مختار رضی اللہ، بس اوپر یہ لکھا ہے اور نیچے لکھا ہے جناب مختار رحمۃ اللہ نے 30,000 دینار میں ایک کنیز خرید کر امام سجاد علیہ السلام کو ہدیہ دیا تھا کہ جن کے بطن سے زید علیہ السلام ابن علی علیہ السلام متولد ہوئے تھے. حوالہ ہے مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 124. پھر چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب. لکھا ہے امیر مختار ثقفی کا طریقہ شکر. یہاں پہ لکھا ہے کہ مختار ثقفی رحمۃ اللہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے بدلہ لینے کے بعد اکثر روزے سے رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکر خدا کے طور پر ہے. حرملہ لعین اور کو واصل جہنم کرنے کے بعد گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک طولانی سجدہ شکر ادا کیا. حوالہ ہے ماہیت قیام مختار ابن عبید ثقفی صفحہ نمبر 57. چلتے ہیں آگے. لکھا ہے سر امام حسین علیہ السلام دیکھنے کے بعد مختار کی کیفیت. یہ ہیڈنگ ہے اور اس حوالے سے تفصیل کچھ یوں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کو کوفہ لایا گیا تو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے حامیوں من جملہ حضرت مختار رضی اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا. اس موقع پہ حضرت مختار رضی اللہ اور ابن زیاد کے درمیان تلخ کلمات کا تبادلہ ہوا اور مختار رضی اللہ نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس دیکھنے کے بعد بہت گریہ وزاری کی اور شدت غم و علم سے اپنے سر پر ماتم کرنے لگے. حوالہ نوٹ کیجیے با کاروان حسینی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امیر مختار رضی اللہ واقع کربلا میں کیوں موجود نہ تھے. یہ سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت مسلم رضی اللہ اور ہانی رضی اللہ بن عروہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد حضرت مختار رضی اللہ کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا، مگر عمرو بن حریث کی وساطت سے مختار رضی اللہ کو امان مل گئی، لیکن تازیانے کے ذریعے مختار کی آنکھوں پر حملہ کیا اور ان کی آنکھ کو زخمی کر کے انہیں زندان روانہ کیا. یوں حضرت مختار رضی اللہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اختتام تک کوفے میں ابن زیاد کے زندان میں تھے. حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 377 اور المنتظم فی تاریخ الملوک والامم کی ہے واو الف لام الف میم میم اور جلد نمبر 6 ہے یہ صفحہ نمبر 29. پھر چلتے ہیں آگے. ہیڈنگ ہے حضرت مختار رضی اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے کام کرنے پر 100 کوڑے مارے گئے. اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب سیر علام البلا میں لکھتے ہیں کہ حاکم شام کے دور میں مختار امام حسین علیہ السلام کے حق میں فعالیت انجام دیتے تھے. حضرت مختار رضی اللہ حاکم شام کے دور میں بصرہ جا کر بصرے والوں کو امام حسین علیہ السلام کے حق میں آمادہ کرتے تھے. اس وقت عبید اللہ ابن زیاد ملعون معاویہ ملعون کی طرف سے بصرے میں بعنوان گورنر منصوب تھا. اس نے مختار رضی اللہ کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگوائے. حوالہ ہے ذہبی سیر اعلام البلا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 544. پھر چلتے ہیں مزید اگلے صفحے کی جانب. لکھا ہے حضرت مختار رضی اللہ کی لڑکپن کے زمانے سے بہادری. اس حوالے سے لکھا ہے کہ مختار رضی اللہ نے 13 سال کی عمر میں جنگ جسر میں شرکت کی، جس میں ان کے والد اور 3 بھائی مارے گئے. کم عمری کے باوجود مختار رضی اللہ اس جنگ میں میدان میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں نہیں جانے دیا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 350. اور آئیے اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا
اور ساتھ ہی لکھا ہے بنت علی علیہ السلام اور حضرت مختار رضی اللہ کا احترام۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ کیا مختار رضی اللہ کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے برباد گھروں کو پھر سے آباد کیا؟ کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پر رحمت کرے، خدا کی قسم میرے بابا نے مجھ کو بتایا ہے کہ جب بھی مختار رضی اللہ فاطمہ بنت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ ان کا احترام کرتی تھیں، آپ کے لیے فرش بچھاتی اور تکیہ لگاتی، آپ بیٹھتے تو آپ کی باتیں سنتی تھیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کے بیٹے کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ خدا تمہارے باپ مختار رضی اللہ پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے باپ مختار رضی اللہ پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے یہ 2 دفعہ لکھا ہے، انہوں نے ہمارا حق واپس لیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ حوالہ یہاں پہ بہت باریک لکھا ہوا ہے لیکن میں پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ لکھا ہے معجم الرجال الحدیث جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 95 اور تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205 اور بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 343۔ پھر ہے جامع الروات والازحق الاشتیاقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، رجال کشی صفحہ نمبر 125۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم علیہ السلام ابن عقیل علیہ السلام جناب امیر مختار رضی اللہ کے گھر میں۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام ابن عقیل علیہ السلام کی کوفے میں آمد کے موقع پر مختار رضی اللہ ان افراد میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفے میں آئے تو مختار رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی مخفی گاہ مختار رضی اللہ کا گھر ہے تو وہ ہانی علیہ السلام ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حوالہ ہے الکامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 اور الاخبار الطوال الف لام توئبہ الف لام صفحہ نمبر 231 اور سعودی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 252۔ یہ بھی ہم نے جان لیا۔ چلیے مزید آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے صفحے پہ کہ جناب مختار رضی اللہ اور سفیر امام حسین علیہ السلام مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی حمایت۔ لکھا تاریخ شواہد بتاتے ہیں کہ جناب مختار رضی اللہ ہمیشہ حضرت مسلم علیہ السلام کی حمایت کے لیے تیار تھے اور حضرت مسلم کی شہادت کے دن بھی مختار رضی اللہ کوفے سے باہر ایک مقام پر آپ کی حمایت اور دفاع کے لیے افراد کی جمع آوری میں مشغول تھے۔ حضرت مختار رضی اللہ جب کوفہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ دونوں شہید ہو چکے تھے۔ حوالہ ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376 اور تاریخ الطبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 569۔ چلیے مزید جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ قیام امیر مختار رضی اللہ کی تاریخی ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ جناب مختار رضی اللہ نے کمال عزم و استقلال کے ساتھ خروج کا فیصلہ فرمایا اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے جرنیل ابراہیم ابن مالک اشتر سے مشورہ کر کے تاریخ خروج مقرر کر دی۔ مختار رضی اللہ اور تاجدار شجاعت ابراہیم اور ان کی جمعیت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 14 ربیع الثانی سن 66 ہجری بروز جمعرات خروج کر دینا ہے۔ حوالہ ہے دم عطا دال میم عین تے سین الف کاف بے ہے دم عطا ثاقبہ صفحہ نمبر 408 اور تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 654۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت میثم تمار رضی اللہ اور مختار ثقفی رضی اللہ کے درمیان قید خانے میں گفتگو۔ لکھا ہے کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ نے فرمایا، اے مختار، تم واقعاً قتل نہ ہوگے اور ضرور رہا کیے جاؤ گے، کیونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے واقع کربلا کا بدلہ لینا ہے، تم قید سے ضرور رہا ہوگے اور بے شمار دشمنان آل محمد علیہ السلام کو قتل کرو گے۔ حوالہ ہے الدمعۃ الثاقبۃ الف لام دال میم عین تے اور الف لام سین الف السا کے بعد کاف بے ہے الثاقبہ صفحہ نمبر 405۔
پھر لکھا ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے دل میں خوشی کو داخل کیا. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے تفصیل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کے توسط سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور عمر ابن سعد ملعون کے سروں کو مدینہ بھیجنے کو موجب خوشنودی اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ واقع عاشورہ کے بعد ہماری عورتوں میں سے کسی عورت نے خود کو زینت نہیں دی، یہاں تک کہ مختار نے عبید اللہ بن زیاد ملعون اور عمر ابن سعد ملعون کے سروں کو مدینہ بھیجا. حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 127. مزید اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امیر مختار کے متعلق علامہ امینی صاحب غدیر کی رائے. چلیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ جناب مختار رضی اللہ کو ایک دیندار، ہدایت یافتہ اور مخلص اشخاص میں شمار کرتے ہیں. آپ معتقد ہے کہ امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے مختار کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے امام باقر علیہ السلام نے نہایت خوبصورت انداز میں مختار کی تعریف و تمجید کی ہے. حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343. اب چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب. حضرت مختار رضی اللہ کا قیام امام سجاد کے خاص حکم سے تھا. یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے بارے میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ آیت اللہ العظمی ابو القاسم الموسفی الخوئی رحمۃ اللہ معجم الرجال الحدیث میں فرماتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مختار رضی اللہ نے یہ قیام امام سجاد علیہ السلام کے خاص حکم پر کیا تھا. حوالہ معجم الرجال الحدیث آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 101. پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے حضرت مختار رضی اللہ کی مذمت کی روایات کے بارے میں آیت اللہ خوئی کا نظریہ. فرماتے ہیں کہ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں حضرت امیر مختار رضی اللہ کی مذمت کی تمام روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے. حوالہ ہے معجم الرجال آیت اللہ خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 96 اور 97. پھر لکھا ہے حضرت امیر مختار کے خلاف ایک حدیث کی تحقیق. تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ جنگ میں اپنے بعض سپاہیوں کی خیانت اور غداری کے سبب اپنے بعض اصحاب کے ساتھ مدائن تشریف لائے. امام حسن علیہ السلام مدائن میں سعد بن مسعود ثقفی کے ہاں ٹھہرے چونکہ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے مدائن پر حاکم تھا. بعض مورخین کے مطابق مختار رضی اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ اگر مال و منصب چاہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کر دیں، جس پر ان کے چچا نے مختار رضی اللہ کی مذمت کی. حوالہ ہے ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 404. اور پھر اگلا مزید 2 باتیں اور لکھی ہیں اس حوالے سے کہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ اس حدیث کے مرسل و ناقابل اعتبار ہونے ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہوتی تو بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے چچا کو آزمانا چاہتے تھے. اور یہ حوالہ ہے معجم الرجال الحدیث خوئی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 97. پھر لکھا ہے کہ سید محسن امین عاملی بھی اسی نظریے سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ مختار رضی اللہ اپنے چچا کا امتحان لینا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کس قدر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور محبت کرتے ہیں. حوالہ ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230. پھر اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں جہاں لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کی حضرت مختار رضی اللہ سے رابطے کی نوعیت. اس ہیڈنگ کے حوالے سے تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ بنی امیہ اور آل زبیر نے جو حالات و مظالم اسلامی ملکوں میں ایجاد کر رکھے تھے اس وجہ سے امام معصوم علیہ السلام کھل کر مختار رضی اللہ کی حمایت نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا محمد بن حنفیہ کو اپنا نائب بنایا تھا اور مختار کی ان کی طرف رہنمائی کی تھی. کوفے کے اشراف میں سے بعض امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے مختار رضی اللہ کے قیام کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کرے. اس بارے میں جو کچھ مصلحت جانتے ہوں
انعام انجام نے میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 365 اور ریاض اب یہ نام تھوڑا سا ہے الابرار اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298۔ یہ بہت چھوٹا لکھا تھا اس لیے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ مناسب صحیح بھی نہ پڑھا ہو۔ اچھا اب لکھا ہے اس ساتھ ساتھ اس کے نیچے لکھا ہے کہ انہی روایات کی بنا پر آیت اللہ خوئی اور شیخ عبداللہ مامقانی اور دیگر علماء و مراجع نے قیام مختار رضی اللہ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پانے کی تصریح کی ہے۔ تیسواد رے یہ ہے۔ چلیے مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف تمام تہمتیں جھوٹ اور سازش ہیں۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آقائے سید عبدالرزاق المکرم رحمۃ اللہ نے امیر مختار رضی اللہ کو تمام الزامات اور تہمتوں سے بری ذمہ قرار دیا ہے اور ان سب کو جھوٹ پر مبنی اور دشمنوں کی سازش قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ حوالہ ہے پیام دہائی عاشورہ صفحہ نمبر 135۔ پھر چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 54 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت امیر مختار کی شخصیت اور ان کے قیام پر حجت الاسلام والمسلمین نجم الدین تبسی طیب سین چھوٹیے کی رائے کچھ اس طرح ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین آقائے نجم الدین تبسی طیب سین چھوٹیے جو معاصر مورخین میں سے ہیں، انہوں نے مدرسہ فیضیہ قم میں سوال و جواب کی نشست میں مختار رضی اللہ پر لگائے گئے الزامات کو مختار رضی اللہ کی کردار کشی کی خاطر بنی امیہ کی سازش قرار دیا اور کہا کہ امام باقر علیہ السلام نے جس روایت میں مختار رضی اللہ کے لیے طلب رحمت کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے، اور یہ روایت ایک طرح سے امیر مختار رضی اللہ کی قیام اور ان کا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے۔ حوالہ ہے پایہ گاہ اطلاع رسانی شیخ نجم الدین تبسی طیب سین چھوٹیے۔ چلیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کے حضرت مختار علیہ السلام کے سے روابط آیت اللہ خامنائی کی نظر میں۔ تفصیلات ایسے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کتاب انسان 250 سالہ پر اور پج وحشی پیجے واو ہے شین چھوٹیے پج وحشی در زندگی امام سجاد علیہ السلام آیت اللہ خامنائی مقام معظم رہبری چاپ اول اسفند 1361 میں فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مختار رضی اللہ کے معاملے میں کھل کر کسی طرح کی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ علیہ السلام کا مختار سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا، چنانچہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے علل اعلان ان سے کبھی کسی طرح کا رابطہ نہیں رکھا، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام عام نشستوں میں مختار رضی اللہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں تقیہ سے کام لے رہے تھے تاکہ دشمن کو ان کے درمیان کسی خفیہ رابطے کا شک بھی نہ ہو، اور پیجز ہیں 193 اور 194۔ چلیے یہ کتاب جو ہم نے بتائی یہ اس کے صفحات ہیں کہ جو 250 سالہ انسان کا ذکر ابھی آیا تھا۔ اب اگلے مزید آگے لکھا ہے حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف باتیں بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہیں، یہ ہیڈنگ ہے، اور لکھا ہے آیت اللہ عبداللہ مامقانی فرماتے ہیں کہ قیام مختار رضی اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خاص ہدایت کے ساتھ انجام پایا تھا، اور مختصر یہ کہ حضرت مختار رضی اللہ کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنی امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ حوالہ ہے تنقیح المقال تینون قاف یہ ہے تنقیح المقال مامقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206۔ پھر اب لکھا ہے کہ علامہ حضرت امیر مختار رضی اللہ، بس اتنا ہی لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے جناب مختار رضی اللہ کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ مختار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیا کرتا تھا، اور حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل لوگوں میں پھیلایا کرتا تھا، اور مختار کا عقیدہ
تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہی امامت اور حکومت کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے مظالم اور مصائب کے بارے میں ہمیشہ غم و غصے کی حالت میں رہتا تھا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 352۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں حضرت مختار کے رضی اللہ کے بارے میں۔ آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت فومنی فیواؤ میم نون چھوٹیے رحمۃ اللہ کا نظریہ، لکھا ہے مختار رضی اللہ اہل نماز تھے اور اولیاء خدا میں سے تھے۔ ان کی شان میں یہ بات ہی کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ حوالہ جات کچھ اس طرح ہیں کہ مختار حوالہ جات ہیں بحوالہ ورق ہادی آسمانی، اور پھر لکھا ہے پر شہائی شما پاسخ، یہ تو فارسی میں لکھا ہے، پھر کیونکہ کوئی کتاب کا اس طرح سے نہیں لکھا ہے، اور بس چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت امیر مختار کے متعلق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا نظریہ، لکھا ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک استفتاء میں فرمایا کہ جو روایتیں مختار کی مدح و ثنا میں وارد ہوئی ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، قاف واو چھوٹی، اور پھر ہیڈنگ ہے دفتر آیت، ہیڈنگ نہیں، یہاں پہ میرے خیال یہ حوالہ ہے کہ دفتر آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی استفتاء 7۔ چلیے مزید پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت مختار ثقفی کی مذمت کی روایات پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا نظریہ، وہ یوں لکھا ہے کہ مختار رضی اللہ کی مذمت کی روایات کی اسناد ضعیف ہیں، بالفرض اگر ان کا صدور معصوم علیہ السلام سے مانا جائے تب بھی انہیں تقیہ پر حمل کیا جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ اس طرح سے تو کوئی نہیں لکھا، لیکن شروع میں لکھا تھا کہ حضرت مختار ثقفی کی مذمت کی روایات پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا نظریہ تھا یہ۔ پھر مزید ہے اگلے صفحے کی جانب کہ حضرت مختار رضی اللہ سے متعلق آیت اللہ سید ہاشمی شاہرودی کا نظریہ کہ مختار رضی اللہ روایات کے مطابق ایک مومن اور شریف النفس انسان تھے، اور سید الشہداء کے قاتلوں کو جہنم واصل کیا تھا، اور انہوں نے یہ ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ کی زوجہ خانم ختیجہ ثقفی حضرت مختار رضی اللہ کی نسل سے ہیں۔ امام خمینی کی آفیشیل عربی سائٹ پر ان کے شجرہ نسب کی تفصیل میں تحریر ہے، اور پھر وہ جو تفصیل میں تحریر ہے وہ اس ویب سائٹ پہ کیونکہ فارسی میں لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر اس پیج کو انہوں نے شیئر کیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امیر مختار کے بارے میں آیت اللہ سید صادق روحانی کا نظریہ، لکھتے ہیں کہ مختار یقیناً اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ان کا مقام قطعی طور پہ جنت ہے۔ اور یہاں پر حوالہ تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے، پڑھ دیتی ہوں۔ استفتاء پائے گا اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت اللہ روحانی آیت اللہ عظمیٰ روحانی مدد اللہ الاعلیٰ، بس یہ لکھا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ۔ حضرت مختار ثقفی کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم کا نظریہ، لکھا ہے کہ اس روایت کے مطابق جس میں مختار رضی اللہ کے بیٹے نے خود آ کر امام معصوم علیہ السلام سے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تھا کہ تو امام علیہ السلام سوال کیا تھا تو امام علیہ السلام نے مختار رضی اللہ کی تعریف کی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مختار رضی اللہ صحیح العقیدہ شخص تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور یہاں پہ حوالہ لکھا ہے استفتاء آیت اللہ عظمیٰ سعید الحکیم طباطبائی۔ تو سامعین یہاں پر ہم پیج 64 تک پہنچ کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ 30 منٹ سے ہم زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے ہم اگلی ریکارڈنگ میں آپ کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ آپ سوئچ آن کیجئے، ہم آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔